बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 8 जून बुध का दिन, साल 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने चैनल पे नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी, नए सवाल और जवाब और नए शेर के साथ एक दफ़ा फिर बफज़ल खुदा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, आपकी तवज्जो की तालब है। आपकी तवज्जो ज़रूर, हर कहानी को सुनने और समझने के लिए, उसे परखने के लिए, उसका रिजल्ट लेने के लिए ज़ाहिर है दिमाग को हाजिर भी रखना पड़ता है और सोचना भी पड़ता है। एक बादशाह हुआ करता था किसी मुल्क का, बड़ा नामवर, नामी गिरामी, सियाना, समझदार और अक्लमंद के नाम से मशहूर था। और वो अक्लमंद लोगों की कदर करने वाला था, इज्जत और कदर और मंजिलत देने वाला, उनको जगह देने वाला, उनके जहानत की, अक्लमंदी की कीमत अदा करने वाला बंदा था वो, जिसे कहते हैं मोल पान वाला। उसको आके वजीरों, सफ़ीरों ने, उसके दरबारियों ने, उसके मुलाजमीन ने बताया कि साथ वाले हमारे गांव में एक आदमी है, चिट्टा अनपढ़ है, मतलब उसने कुछ भी स्कूल से, मदरसे से तालीम हासिल नहीं की, मगर सारे पिंड वाले कहते हैं कि वो बड़ा अक्लमंद, ज़हीन और फतीन है। ऐसी ऐसी मुश्किलात का वो हल लोग उससे पूछने के लिए आते हैं जो किसी के पास नहीं होता। दूर दराज से लोग अपने मसाइल लेकर, अपनी मुश्किलात लेकर, अपनी उलझने लेकर उस बंदे के पास आते हैं और वो अपने अक्ल, फहम और तजर्बे की बुनियाद पर उनको उनकी मुश्किलात का हल बताता है और बेहतरीन हल बताता है। बादशाह सलामत ने उसके किस्से कहानियाँ काफ़ी सुन लिए थे। अब बादशाह सलामत ने इरादा किया कि यार उस बंदे से मिलना चाहिए, उसको बुलाएं ज़रा। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसको कल दरबार में पेश करें। दरबार में जब लेके आए उस बंदे को, सीधा साधा देहाती आदमी था, बज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इससे कहीं से कोई अक्ल टपक रही हो। उसके लिबास से, उसके हुलिये से सादगी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बादशाह सलामत ने खैर चारों नाचार, ना चाहते हुए भी, बादल ना खास्ता, उसे ऑफ़र की, मियाँ मेरे दरबार में, शाही दरबार में मुलाजमत करोगे? उस बंदे ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जी ज़रूर करूँगा, इसलिए कि मैं आजकल माली मुश्किलात का शिकार हूँ, घर में फाके हैं, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी दरबार में मुलाजमत और नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह सलामत ने कहा, भाई यहाँ दरबार में मुलाजमत पाने के लिए लोग सिफारिशें करवाते हैं, लोग भाग दौड़ करते हैं, इधर आके दरखास्तें देते हैं, आके तरले मिन्नतें करते हैं, और तुम इतने नखरे करके ये कबूल कर रहे हो। उसने कहा, जी साहब, आप सही और दुरुस्त समझे हैं, आपकी अक्ल बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन गलत मैं भी नहीं हूँ। खैर, बादशाह सलामत ने खामोशी इख्तियार की और वो बंदा भी बोला नहीं है। मज़ीद उसने अपनी ज़बान नहीं खोली, फजूलियात बिल्कुल नहीं पेश की। बादशाह को उसकी जहानत का पहला सबूत, मगर छोटा सबूत, ये मिल चुका था। असल में जो जौहर शनास होते हैं ना, जो सुनार होते हैं, उन्हीं को पहचान होती है हीरे की और असली सोने की। जो खुद अक्लमंद हो ना, सियाना हो, वो अक्लमंदों की शनाख्त हज़ारों बंदों में से कर लिया करता है। बादशाह सलामत ने नोट किया कि इसमें कुछ है ज़रूर, लेकिन मैं भी निकाल के रहूँगा। क्या है इसके अंदर, ये जान के रहूँगा, इसके अंदर झांक के छोड़ूंगा, इसकी असलियत खोल के ठहरूंगा। वक्त गुजरता गया, वक्त का पहिया तो कभी थमता नहीं है, घूमता रहा, वक्त गुजरता गया। बादशाह सलामत ने एक दिन मूड में बैठे हुए थे, फारिग थे, करने को काम कोई नहीं था, तो उन्होंने फैसला किया कि यही वो दिन है, यही वो वक्त है, मुनासिब वक्त है कि इस बंदे का इम्तहान लिया जाए।
کیونکہ اس کی حرکات و سکنات کو بادشاہ کئی دنوں سے بغور دیکھ رہا تھا، ان کو مانیٹر کر رہا تھا. اس میں ایک قسم کا تہذیب تھی، رکھ رکھاؤ کا پتہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ کم گو آدمی تھا. یہ دو چیزیں بادشاہ نے نوٹ کری تھی اس سارے وقفے میں، عرصے میں. اور اس کے امتحان کا وقت آ پہنچا. بادشاہ سلامت نے ایک بکرا منگوایا دربار میں، اور اس آدمی سے کہا اس کو ذبح خانے میں لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اور اس کے جسم کے دو وہ ایسی چیزیں نکال کر لاؤ جو سب سے غلیظ اور گندی ہیں. اس آدمی نے بخوشی بادشاہ سلامت کے حکم کو غور سے سنا اور بکرے کو پکڑ کر سرکاری ذبح خانے کی طرف چلا گیا. وہاں جا کر اس نے ذبح کیا. رومال میں گوشت تھوڑا سا باندھا ہوا تھا، لا کر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو لا کر بادشاہ سلامت کے سامنے میز پر وہ رومال رکھا جس میں گوشت لپیٹا ہوا تھا. بادشاہ سلامت نے اسے کھولا تو اس میں دو چیزیں تھیں. کون کون سی؟ ایک دل اور دوسری زبان. دو چیزیں وہ نکال کے لایا بادشاہ کے حکم کے مطابق کہ دو چیزیں ایسی نکال کے لاؤ جو غلیظ اور گندی ترین ہے اس کے جسم میں. لے آیا. بادشاہ سلامت نے کچھ سوال جواب کرنا مناسب نہیں سمجھا اس کا، کیونکہ ابھی اس کا ٹیسٹ، اس کے دماغ میں جو امتحان تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. شاید اس نے ابھی اس کو پوسٹ پون کیا، اس پہ خاموشی اختیار کی، کوئی سوال جواب، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، کوئی تشریح نہیں طلب کی. اور اس بندے نے بھی مزید کچھ نہیں کہا، بغیر کوئی بولے واپس چلا گیا. کچھ دن اور گزرے. بادشاہ سلامت کو پھر سے ایک دفعہ خیال آ گیا کہ اس کا ٹیسٹ مکمل کیا جائے، وہ ادھورا ہے. بادشاہ سلامت نے ایک اور بکرا منگوایا، خوبصورت بکرا، صحت مند بکرا، اور اس آدمی کو بلا کر اس کے حوالے کیا اور بولا، حکم یہ دیا کہ آپ اس کو اسی جگہ پر لے جاؤ جہاں آپ نے پہلا بکرا ذبح کیا تھا، وہیں پر اسے لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت سرکاری کچن میں پہنچا دو، اور اس کے جسم میں سے دو ایسی چیزیں نکال کے لاؤ جو سب سے زیادہ اچھی اور پیاری ہیں. اس آدمی نے کوئی سوال جواب نہیں کیا. نوکر تھا، ملازم تھا، اس نے بکرے کو لیا، چلا گیا وہاں پہ، اس کو ذبح کیا، بکرے کو، اس کا گوشت بنایا حکم کے مطابق، وہ اپنا شاہی کچن میں، باورچی خانے میں پہنچا دیا سارا گوشت، اور ایک رومال میں گوشت کے دو ٹکڑے باندھ کر لا کے پھر سے ایک دفعہ بادشاہ سلامت کے سامنے پڑے ہوئے میز کے اوپر رکھ دیے. بادشاہ سلامت نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، رومال کی طرف دیکھا، پھر اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ سوچتا رہا. اس آدمی کو اشارہ کیا کہ تم وہ پیچھے ہٹ کے جا کر ایک کرسی پہ بیٹھ جاؤ. اس نے حکم کی تعمیل کی، بیٹھ گیا. بادشاہ سلامت نے حوصلے سے دل و دماغ کو سنبھالتے ہوئے وہ رومال کھولا، اور اس میں سے دو چیزیں برآمد ہوئیں. اور وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک دل اور ایک زبان. یعنی وہی دو چیزیں جو وہ پہلی دفعہ لایا تھا جب اسے یہ حکم ہوا تھا تو کہ گندی اور غلیظ چیزیں لے کے آؤ. یہی دو چیزیں لایا، اور جب اب اسے کہا گیا کہ اچھی اور پیاری چیزیں لے کے آؤ تو وہ وہی دو چیزیں لا کر رکھی اس نے. بادشاہ سلامت تھوڑی دیر کے لیے ورطہ حیرت میں گم ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی دو چیزیں اچھی ہیں، بری بھی ہیں بیک وقت. کسی کے جسم میں یہی دو چیزیں ہیں جو اچھی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جو بری ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا راز اب کھولنے کے لیے اس بندے کو چھیڑنا پڑے گا. اب اس سے تفصیل طلب کرنا پڑے گی، تشریح مانگنا پڑے گی، مجبوری ہے. بادشاہ سلامت نے کہا ادھر آ کر کھڑے ہو جاؤ.
میں نے تمہیں پچھلا بکرا دیا تھا، اسے یہ بکرا نمبر 1 دیا تھا، تمہارے حوالے کیا اور بولا تھا گندی اور غلیظ ترین چیزیں لانی ہے، تم نے زبان اور دل لے کر آئے، میں نے مان لیا۔ اور اب جب میں نے آج تمہیں یہ کہا ہے کہ بکرے کی اچھی اور بہترین چیزیں لے کے آؤ، تو تم نے وہی 2 چیزیں لا کے میرے سامنے رکھ دی ہیں۔ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ مجھ میں اتنی عقل نہیں ہے؟ غلام نے عرض کیا، ملازم نے کہا حضور کا اقبال بلند ہو، آپ ملک کے بادشاہ ہیں اور میں ایک معمولی ملازم، لیکن صفائی کا حق تو ہر ایک کو ملنا چاہیے نا، اس بندے کو بھی دیا جاتا ہے جو بہت بڑا مجرم ہو، جس کی سزا موت ہو، اس کو بھی صفائی کا حق دیا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی اپنی صفائی میں کچھ بولنے کا، کچھ کہنے کی اجازت فرمائیں۔ بادشاہ سلامت نے بخوشی کہا کہ بولو کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن بادشاہ کے چہرے پر ناگواری اور غصے کی علامات واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس کو تیش میں آیا ہوا تھا بادشاہ، اور لگ رہا تھا کہ اس بندے کی گردن اڑا دے گا جو مجھے بادشاہ کو بیوقوف سمجھ رہا۔ اس آدمی نے کہا جی بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ جسم چاہے جانور کا ہو یا انسان کا، اس میں 2 ایسی چیزیں یہی ہیں، ایک زبان اور دوسرا دل۔ اگر دل صاف ہو، شیشے کی طرح گناہوں سے پاک ہو، اپنی خواہشات پر قابو پانے والا ہو، اپنی ناجائز خواہشات کو قابو میں رکھنے والا دل ہو، اور خوبصورت الفاظ بولنے والی زبان ہو، تو یہی 2 چیزیں ہیں کہ جن سے بہتر کسی بھی جسم میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ زبان ہی ہے جو بندے کو زمین پر بھی پھینکوا دیتی ہے اور آسمان کی بلندیوں کو بھی چھوا دیتی ہے، چھو دیتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو بندے کی عزت بھی کرواتی ہے اور بے عزتی بھی کروا دیتی ہے۔ گوشت کا یہ چھوٹا سا لوتھڑا صرف زبان نہیں ہے، یہ بندے کی عزت اور بے عزتی کا بنیادی جزو ہے۔ یہ تب تک جب تک یہ بند رہے، بندے کی خوبیاں اور خامیاں بند رہتی ہیں، سامنے نہیں آتی۔ جب یہ بولتی ہے تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندے کا خاندان کیا ہے، اس انسان کی فطرت کیا ہے، اس کا گروپ کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اور یہ کس خاندان سے ہے، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون کس کا ہے، اچھے ماں باپ کا یا بروں کا۔ یہ زبان تعارف کروا دیتی ہے نسلوں کا۔ اور اگر یہی 2 چیزیں خراب ہوں کسی بھی جسم میں، دل گناہوں سے پاک نہ ہو، خواہشات کا غلام بنا ہوا ہو، زبان اللے تللے اور فضولیات بکتی ہو، تو ان سے بڑی بری چیزیں، ان سے بدترین چیزیں کسی بھی جسم میں 2 چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے تقریباً 15 منٹ کا لیکچر دیا باقاعدہ بادشاہ سلامت کے، تمام درباریوں کی موجودگی میں، تمام وزیر، مشیر اور تمام سفیر بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے سدھ کے سدھ رہ گئے، سب کی بولتی بند ہو گئی، جن کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی وہ غائب ہو گئی، سب کی بولتی بند اور ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس سیدھے سادے اور بظاہر ان پڑھ بندے کی گفتگو سن کر، اس کے دلائل سن کر، اس کی تشریح سن کر، اس کا جواب سن کر، کسی کے پاس بولنے کے لیے، کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت کو بالآخر ان کے چہرے کے اوپر جو طیش کے آثار تھے، غصے کا عالم تھا،
ناگواری کا نقشہ تھا، وہ ایک ایک کر کے سارے غائب ہوتے گئے اور ان کو ماننا پڑا۔ انہوں نے بادشاہ سلامت نے کہا جیسا تمہارے بارے میں سنا تھا تم اس سے بڑھ کر نکلے ہو، تم صرف سیانے نہیں ہو، بہت سیانے ہو، تم صرف عقل مند نہیں ہو، عقل مندوں کے استاد ہو، کسی اچھے گھر کے چشم و چراغ ہو، کسی اچھے ماں باپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں، تمہاری سوچ میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جو عقل اور تجربے کا نچوڑ ہے۔ بادشاہ سلامت تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے، اس کو شاباشی دی، انعام و اکرام سے نوازا اور اس کا عہدہ وزیر کا مقرر کر دیا کہ آج کے بعد تم مجھے مشورے دیا کرو گے اہم امور پر، اہم معاملات پر، سلطنتی مشکلات پر، سلطنت کے ملکی معاملات پر میں تم سے مشورہ کیا کروں گا اور ہوا وہی کرے گا جو آپ بتایا کرو گے۔ یہ تھی جی حضور جو میں آج کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی تشریح کرنے کی اب زیادہ ضرورت نہیں رہی، اس کے اندر ہی بہت کچھ ہے۔ جو کچھ میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، نوٹ کیا تھا، وہ میں نے بول دیا۔ یار میرا خیال ہے اس گفتگو سے آپ وہ ساری چیزیں عکس کر چکے ہوں گے۔ آپ بھی کافی عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اور سمجھدار کے لیے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھ لیتا ہے تو وہ تشریح خود ہی کر لیتا۔ جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے آج کا سوال۔ مگر پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس پرندے کا نام بتائیں جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے۔ جی ایسا پرندہ ہے اور اس کا نام ہے چمگادڑ۔ جی چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرمائیں جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیں، یہ بتائیں مجھے، میرے علم میں اضافہ کریں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کون سے پہلے نبی تھے جن کی قوم پر عذاب نازل ہوا؟ اللہ کے وہ پیارے نبی جن کی قوم پر سب سے پہلا اس دنیا میں عذاب نازل ہوا، ان کا نام نامی، اسم گرامی آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یہ تھا جی دوسرا سیگمنٹ، آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ۔ ہمیشہ کی طرح آج کا شعر۔ جی آج کا شعر آپ کی خدمت میں جو میں منتخب کر کے لاتا ہوں، چن کے لاتا ہوں، وہ واقعی کئی شعروں میں سے چنا ہوا، گنا ہوا، اٹھایا ہوا ایک شعر ہوتا ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں، آپ کی قدردانی کا شکریہ جو لوگ پسند کرتے ہیں، مہربانی ان لوگوں کی، اور جن کو اچھا نہیں لگتا وہ برداشت کیا کریں۔ بعض لوگوں کو شعر و شاعری سے واقعی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ فضولیات ہوتی ہے، بیکار کام ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جی، سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ آج کا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ خاموشیوں کی زبان سمجھنا سیکھ لو صاحب۔ خاموشیوں کی زبان سیکھنا، خاموشیوں کی زبان سمجھنا سیکھ لو صاحب۔ ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر بولا نہیں کرتے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ جاوید اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی صبح آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی، نئی مارننگ، نئے دن، نئی تاریخ، نئے پروگرام کے ساتھ، صبح کے پروگرام کے ساتھ اگلے دن انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ جی فی امان اللہ ہم سب کا، اللہ رکھا اور پاکستان
زندہ باد.